बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, ये दुनिया की जंगी तारीख का एक अनोखा वाकया है कि पाकिस्तान और भारत ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में होने वाले नुकसान के बारे में अपनी अपनी फतह का ऐलान कर रहे हैं। भारत ये क्लेम कर रहा है कि भारत ने इस हमले में बहुत कुछ अचीव किया है, भारत बहुत खुश है। इसी तरीके से पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान ने भारत के हमले को नाकाम बनाकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। किस्सा मुख्तसर ये कि दोनों मुल्क अपनी अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। भारत ये समझता है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर उन तमाम टारगेट्स को हिट किया है जिसका तयन भारत ने किया था, और पाकिस्तान ये समझता है कि जहां पर भारत ने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की जुर्रत नहीं की, वहीं पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के 3 से 5 त्यारे गिरा कर अपनी बालादस्ती का झंडा कायम किया। अब पाकिस्तान की अचीवमेंट यह है कि उसने भारत के जहाज गिरा दिए, और भारत की अचीवमेंट ये हो गई कि भारत ने पाकिस्तान की टेरिटरी में बगैर दाखिल हुए उन तमाम टारगेट्स को हिट कर दिया जिनके बारे में वे कहते हैं कि सो कॉल्ड ये दहशत गर्दों की ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये फैक्ट्रियां हैं दहशत गर्दों की। मगर अहम सवाल ये है कि जो भारत ने करना था वो उसने कर दिया। अब पाकिस्तान ने क्या करना है? पाकिस्तान इस वक्त अंडर ट्रायल है और हुब्बुल वतनी के बहुत सारे तकाजे हैं। आप भारत के मीडिया को देखें तो आपको उस एंगल से सोचना है जिस एंगल से भारत आपको स्ट्रांग दिखाई दे, भारत का नैरेटिव पॉपुलर होता हुआ दिखाई दे। इसी तरीके से आपको पाकिस्तान में इस तरीके से सोचना है कि आपको तासुर ये जाए कि आप पाकिस्तान की फौज के साथ हैं, और पाकिस्तान की फौज नाकाबिले तस्खीर फौज है, जबरदस्त फौज है, और पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो दुनिया की सबसे कामयाब और जबरदस्त तरीन पॉलिसी है। आपको इस तरीके से सोचना है। तो आपको ऐसी बात नहीं करनी जो रियलिस्टिक हो, जो न्यूट्रल हो, जो तनकीदी हो। अगर आप तनकीद करेंगे दोनों मुल्कों में बैठ के तो आप दोनों मुल्कों के गद्दार कहलाएंगे। यानी अगर आप इंडिया के खिलाफ इंडिया में बैठकर बात करेंगे तो आपकी हुब्बुल वतनी क्वेश्चन होगी, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी मामला होगा। मगर सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भारत ने तो वो करके दिखाया है। वो पहले कहते थे कि घर में घुस के मारेंगे, तो इस मर्तबा तो वो घर में घुसे भी नहीं मगर उन्होंने मार दिया। यानी नुकसान तो हुआ, पाकिस्तान का कीमती जाने लोगों की गई और 26 के करीब गई। अब भारत का एक नैरेटिव ये है कि ये जो जगह हैं ये आम जगह नहीं है। इसके ऊपर अभी पाकिस्तान के अंदर डिबेट नहीं हो रही। यानी मुरीदके का जो सेंटर है, जो मस्जिद है, उसको भारत ये क्लेम करता है, और ये हकीकत भी है कि हाफिज सईद साहब के साथ उस मदरसे की, उस मस्जिद का एक ताल्लुक है। इसी तरीके से अहमदपुर शर्किया में मौलाना मसूद अजहर साहब जो हैं, जो कि भारत के लिए एक बड़े मोस्ट वांटेड पर्सन है, उनका उस मदरसे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो टारगेट चूज किए वो पॉपुलर टारगेट्स थे। एक तरह से उन्होंने हाफिज सईद साहब को टारगेट किया और दूसरी तरफ मौलाना मसूद अजहर को टारगेट किया, और बाकी कुछ गैर मारूफ जगह सियालकोट में, मुजफ्फराबाद में, कोटली में और दीगर मकामात के ऊपर थी जहां पर उन्होंने अटैक किया है। अब ये जो अटैक है, इस अटैक ने बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज कर दिया है। एक तो इंडियन नैरेटिव ये है कि हमने उसी तरीके से ऑपरेट किया है जैसे एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और पाकिस्तान की फौज को कानो कान खबर ही नहीं हुई कि उसामा बिन लादेन को किस तरीके से अमेरिकन ने मार दिया, टारगेट कर दिया। इसी तरीके से अब भारत आया है और भारत का क्लेम है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं लगा। अब पाकिस्तान की अपनी स्टोरी है और हम भी इस स्टोरी के ऊपर यकीन करते हैं कि हाँ यार, पाकिस्तान की फौज यकीनन इतना ही रेजिस्ट किया होगा कि इनको जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर दाखिल हो सके। लेकिन एक बनाना रिपब्लिक समझते हुए भारत का कॉन्फिडेंस चेक करें कि उन्होंने पाकिस्तान में आई भी नहीं मगर उन्होंने पाकिस्तान में 26 लोगों को शहीद कर दिया है। अब
پاکستان کی فوج کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں جس طرح چاہیں اپنے ٹائم کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹارگٹ کو وہ لاک کریں گے اور وہ بھارت کو جواب دیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بڑا تگڑا اور سٹرونگ قسم کا جواب دیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب یہ دونوں انڈر ٹرائل ہیں، اور تاریخ انہیں کیسے یاد کرے گی یہ ان کا جواب بتائے گا۔ اور ایک دور ہم نے عمران خان کا دیکھا تھا، جنرل باجوہ کے ساتھ جوڑی دیکھی تھی، اور ابھی نندن کا ایپیسوڈ دیکھا تھا، اور ایک ٹارگٹ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں پاکستان میں بھارتی حملوں کے نتیجے میں کوے مرتے تھے، آج 26 قیمتی جانیں وہ چلی گئی ہیں۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ یہاں پر ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار رہو، جنگ کی تیاری کرو، مگر بدقسمتی کے ساتھ جب بھی پاکستان میں یہ واقعہ ہوا، بھارت میں پہلگام کا، پلوامہ کا، اڑی کا، اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں تو پاکستان خود بخود اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کر دیتا ہے، اور خود بخود جا کے تحقیقات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اچھے بچوں کی طرح سے، اور بجائے اس کے کہ وہ انڈیا کو کٹہرے میں کھڑا کرے اور انڈیا سے کوسچن کرے، الٹا پاکستان والنٹیرلی ایک اچھا گلوبل رسپانسبل سٹیزن بننے کے نام پہ خود چلا جاتا ہے کہ ہاں جی بتائیں جی ہمارے سے آپ کو کیا ایشو ہے، یا ہمارا کون سا علاقہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ استعمال ہو رہا ہے ٹیررسٹ کے اگینسٹ۔ اس چیز کو بھارت ایک کمزوری سمجھتا ہے۔ بھارت کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ ڈر گئے ہیں، یہ گھبرا گئے کہ کہیں ہم حملہ نہ کر دیں، اور پھر ہم ڈپلومیٹک کمیونٹی کے ترلے اور منتے۔ ایک پاکستان کی عسکری قیادت ہے، ایک پولیٹیکل قیادت ہے، اور ایک پاکستان کی فوج اور عوام ہے۔ پاکستان کی عوام میں تو کوئی خوف نہیں ہے، پاکستان کی عوام نے تو اس پورے واقعے کو ایک کامیڈی کے طور پہ لیا ہے، مگر پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی خوف سے تھا، کبھی اس ملک بھاگ رہے ہیں، کبھی اس ملک بھاگ رہے ہیں، کبھی اس کو فون کر رہے ہیں، کبھی اس کو فون کر رہے ہیں، کیا جی ہم جنگ نہیں چاہتے، فلاں نہیں چاہتے۔ او بھائی یہ نیوکلیر پروگرام تم نے کس لیے رکھا ہے؟ یہ اتنی بڑی فوج ہے، یہ 23 مارچ کے لیے ہے، 14 اگست کے لیے، یار تگڑے بنو، کمال ہو گیا، مطلب تیاری پکڑو، اسے کو آ بھائی بہت ہوگی، بڑی منتے ترلے ہو گئے، کیونکہ آپ کے ترلے منتے اس نے انڈیا نے تو نہیں سنے، اور انڈیا نے تو ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا، اب تو وہ جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے جب ان کا دل کرے گا وہ پاکستان میں آ کے اسی طرح سٹرائک کریں گے جیسے پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے افغانستان کی سرزمین پر جا کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا، جیسے ہم نے ایران میں جا کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ اب انڈیا بھی یہی فلسفی پاکستان کے اگینسٹ استعمال کر رہا ہے، ایک نیوکلیئر سٹیٹ کے اگینسٹ۔ لیکن یہاں پر ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو مکمل طور پہ یہ بات پتہ تھی کہ وہ مساجد کو، مدارس کو ٹارگٹ کریں گے، اور اس کا ایک منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ KPK کے اندر آزاد کشمیر کے اندر 1000 سے زائد جو مساجد تھیں، مدارس تھے، ان کو بند کر دیا گیا تھا، چھٹیاں دے دی گئی تھیں، حتیٰ کہ جن جگہوں پہ ٹارگٹ کیا باقاعدہ طور پہ انڈیا نے، ان جگہوں کو بھی باقاعدہ طور پر خالی کر دیا گیا تھا، اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی مریدکے میں بھی لوگ نہیں تھے، چھٹی تھی، اور احمد پشرکیہ میں بھی یہی سچویشن تھی، اور بہت بڑے بڑے کمپاؤنڈز ہیں، بہت بڑا علاقہ ہے باقاعدہ طور پہ۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ کوئی دہشت گردی کا خدا نہ خاصہ کوئی کیمپ تھا، کوئی دہشت گرد تھے، یہ بھارت کا نیریٹو ہے، ہم اس نیریٹو کو قبول نہیں کرتے، لیکن یہ باتیں پاکستان کی گورنمنٹ کو پتہ تھی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کیسے ٹارگٹس کو لاک کرتا ہے، کس قسم کے ٹارگٹس کو لاک کرتا ہے، اور وہ ٹارگٹ کتنا ہٹ کریں گے انڈیا کو جا کر، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ ہاں رافیل طیارے آپ نے گرائے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن رافیل طیارے گرانے سے پاکستان کی وہ جو سالمیت اور خود مختاری کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا، اور جنگ کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں جیسا منہ ویسی چپیڑ، اینٹ کا جواب اب پتھر سے نہیں، اینٹ سے اب آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن ایک اور بھی اپرچونٹی پاکستان کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے کہ یہ ٹیررسٹ کیمپس تھے اور یہاں دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، اب پاکستانی گورنمنٹ کے پاس اپرچونٹی ہے، اور یقیناً گورنمنٹ اس چیز کو اویل کرے گی
کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر جائے، جا کر وہ جگہیں وزٹ کروائے، دکھائے، ان کو فری ہینڈ دے کہ بھئی آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں یہاں کون سا ٹریننگ کیمپ تھا، کیا تھا، تاکہ وہ جو انڈین نیریٹو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے۔ اور دوسری چیز ایک اور بڑی منطق کہ یہ جو آپریشن سندور ہے، اور یہ بنیادی طور پہ 26 بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے وہ جو 26 لوگ مارے گئے پہلگام میں ان کو انصاف دینے کا کجواز پیش کیا، یعنی 26 بے گناہ مار کے ان لوگوں کو انصاف دیا جا رہا ہے جو بیچارے خود بے قصور بیچارے مارے گئے ہیں، ان سے بھی ہمیں ہمدردی ہے۔ تو یعنی ظلم کا جواب ظلم سے دیا جا رہا ہے، بجائے اس کی یہ انصاف نہیں ہے۔ اب ان 26 لوگوں کو کون انصاف دے گا؟ اور پھر ایک اور پیٹرن ہمیں دکھائی دے رہا ہے، پچھلے 20-25 سال سے پاکستان کے اندر مساجد ہوں، مندر ہوں، چرچز ہوں، بازار ہوں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر ہزاروں مسجدوں کو شہید کیا گیا، اس مرتبہ بھی جو ٹارگٹس کیے گئے ہیں، جس طریقے سے مساجد کو اٹیک کیا پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے، ایک ہی مینٹیلٹی اور ایک ہی اپروچ ہے۔ اب یہاں پہ جناب پاکستانی میڈیا بھی ایک دم پاگل ہو جاتے ہیں، وہ جناب ٹرمپ نے کہہ دیا یہ شیم فل ایکٹ ہے، شرمندگی ہے۔ اور بھائی ٹرمپ صاحب نے اس جنگ کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ بھارت کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ بھارت کو روکنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس وار کو روکنے کے لیے، اس وار مانگرنگ کو روکنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ پہلے انہوں نے بھارت کو حملے کا پورا موقع دیا، جب بھارت نے حملہ کر دیا اب مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے اور پاکستانی میڈیا کی کنزمپشن کے لیے اب ہم شیم فل کے لفظ کو لے کے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، امریکہ بھی بھارت کے ساتھ نہیں ہے، برطانیہ بھی بھارت کے ساتھ، سارے بھارت کے ساتھ ہیں، یہ بھی ہمیں غلط فہمی دور کر دینی چاہیے۔ اور اگر وہ ساتھ نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے، اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو پھر کچھ کر کے دکھاتے، ہمارے لیے بھی کوئی آواز اٹھاتے۔ تو آئی تھنک ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان کو باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز جو بڑی ایفیکٹو اور بڑی مؤثر ہے کہ اب پاکستان کو جواب دینا ہے۔ ایک عمران خان صاحب تھے، قوم سے خطاب پہ خطاب کرتے تھے، فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے، ایک ایک چیز وہ ویسٹرن میڈیا کو ایکسپوز کرتے تھے۔ اور ایک شہباز شریف ہے بیچارہ آج لاپتہ، قومی اسمبلی کے اندر ہمیں دکھائی دی ہے موصوف، اور چاندنی رات بنا دیا اور پتہ نہیں کیا، یعنی 26 لوگ شہید ہو گئے، مارے گئے پاکستان کے ہب کے اندر، لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ دشمن نے اپنے گھر سے بیٹھ کے اٹیک کیا اور اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا۔ لیکن ہم بڑے خوش ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے ان کو ناکام بنا دیا، حملہ بہت بڑا تھا، ہم نے بڑا چھوٹا کر دیا اس کو، 80 طیارے تھے، ہم چاہتے تو ہم 10 اور مار سکتے تھے۔ یار کیوں نہیں مارے آپ نے بھائی؟ وہ آپ کو کوئی جگہ نہیں چھوڑ رہا مارنے کی، اور آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب، پاکستان میں تو بڑی جنگ لڑ لی 9 مئی والوں کے خلاف، اب ذرا حقیقی دشمن کے خلاف بھی کوئی تھوڑے سے طاقت اور پنجے آزمانے کا وقت آ گیا۔ آئی تھنک ہم اپنی فوج کے بھی ساتھ ہیں، اپنی اس جعلی فراڈ حکومت کے بھی ساتھ ہیں، مجبوری ہے، کیا کریں، اب ساتھ تو ہونا پڑے گا۔ لیکن مسئلہ اور ایشو یہ ہے کہ بھارت کو بھارت کی زبان کے اندر جواب دیں۔ وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردی کی زبان جانتا ہے۔ یہ پاکستان کو اتنی بڑی بنانا ریپبلک نہ بنائیں کہ جس کا دل کرے وہ منہ اٹھائے اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ آئی تھنک یہ جو ایک ڈیولپ ہوا ہے ایک نیریٹو انڈیا کی طرف سے کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو پچھلے 65 سال کے اندر پاکستان میں کبھی نہیں ہوا تھا، یہ بہت بڑا الارمنگ فیکٹر ہے۔ اور اب یہ پاکستان کی فوج اور جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف دونوں کا امتحان ہے کہ دونوں کس طریقے سے دشمن کو جواب دیتے ہیں۔ بٹ سٹل یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس واقعے کے بعد بھارت 26 لوگ مارنے پہ بہت خوش ہے اور پاکستان بھارت کے 5 طیارے گرانے پر بہت خوش ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے دونوں وکٹری سیلیبریٹ کر رہے ہیں، شکست کو کوئی نہیں مان رہا، کوئی شرمندگی اور کوئی امبیرسمنٹ محسوس نہیں کر رہا۔ یہ دنیا کی جنگی تاریخ کا ایک انوکھا اور اچھوتا واقعہ ہے کہ دونوں ہی بہت خوش ہیں۔ تو بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل یار خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔